अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद और आज हम बात करेंगे एलडीए के इंतखाबात की। ये जो इंतखाबात हैं ये तकरीबन होने वाले हैं और 30 सितंबर को इसकी तारीख का ऐलान हो जाएगा। इस हवाले से जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं और मैं आपको बताता चलूं तकरीबन 1350 जो वोटर्स हैं वो इन इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो इंतखाबी माहौल जैसे मैंने आपको बताया अपने शुरू हो चुका है, इंतखाबी गहमा गहमी का आगाज हो चुका है और इस हवाले से तकरीबन 5 ग्रुप हैं जो मैदान में उतर चुके हैं और वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल से एलडीए एम्प्लॉयज यूनियन जो बरसर इक़्तिदार थी और इस बार उसी यूनियन के चंद लोग एक नया ग्रुप बनाकर मैदान में उतरे हैं जिन्होंने एलडीए स्टाफ वेलफेयर यूनियन के नाम से एक ग्रुप उन्होंने अपना मुतारफ करवाया है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान गुज्जर जो सदर के उम्मीदवार हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं इजाज भट्ट साहब और ख्वाजा काशिफ साहब। इजाज भट्ट जो है वो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और ख्वाजा काशिफ जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये एलडीए के जो मुलाजमीन हैं उनकी वेलफेयर के लिए क्या प्लान लेकर आए हैं और इसी तरह जो एलडीए के अफसरान और मुलाजमीन को मसाइल दरपेश हैं ये उन्हें कैसे हल करेंगे और सबसे बड़ा अहम मसला जो एलडीए के मुलाजमीन को 2010 में होने वाली प्लेटिंग थी उसको बहाल कराना, एलडीए एम्प्लॉयज कोटे को बहाल कराना और इसी तरह एलडीए मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए ये क्या इकदाम करेंगे इनसे हम जानते हैं। रमजान साहब आप मैदान में उतरे हैं तो क्या मंशूर है आपके पास? जैसा कि आपने बताया हमारा तारफ ये मैं तो पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ और एलडीए स्टाफ वेलफेयर यूनियन के नाम से एक नई यूनियन हमने बनाई है। पिछले 2 टेंडोर गुजरे हैं वो यूनियन ने कोई भी काम जो ना एलडीए के स्टाफ के लिए कुछ भी नहीं किया और हमारा ये है कि जो पहले मामला चल रहे थे जैसा कि मोटरसाइकिलें थी और कुछ शादी के अखराजात जो होते हैं वो मिलते थे वो बंद हो चुके हैं अब। इस तरह ये मेन मसला है जो ये प्लाटों का है। जो हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि ये इसको जल्द अज जल्द जो इसको फ़ाइनल करवाएं इंतज़ामिया के साथ मिलकर और ताकि मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी और जो अब हैं और इनको प्लाट मिले और इसके बाद आने वाले हैं जो इस सिलसिले को हम कंटिन्यू रख सकें। रमजान साहब क्या वजह है कि इलेक्शन से पहले ख्वाह वो हुकूमतें हों, सियासतदान हों या फिर सरकारी महकमों की यूनियंस हों, वो वादे करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं लेकिन इलेक्शन जीतकर वो उन पर अमल नहीं करते? क्या वजह इस बात की? देखिए मैं तो पहली दफ़ा हिस्सा ले रहा हूँ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है जो रवायती सियासतदान जो होते हैं ज़रा उनसे हट के खिदमत के जज्बे के साथ आएँ इंशाल्लाह और पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला हमसे कोई अगर काम लेगा तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह डिलीवर करने की। तो क्या प्लान है? एक तो आपने बताया कि मोटरसाइकिलों का इशू है, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके बच्चों की खासतौर पर बेटियों की शादियों के अखराजात का मामला है। इसी तरह जो उनकी वेलफेयर के लिए इकदाम हैं और इसमें एक बहुत बड़ा अहम मसला जो है वो तकरीबन 100 के करीब ऐसे मुलाजमीन हैं जो नौकरी से बरतरफ किए जा चुके हैं, उनकी बहाली भी एक बहुत बड़ा काम है। तो क्या देख रहे हैं आप? क्या ये 1 बाय 1 क्या तरजीहात क्या होंगी आपकी? 1, 2, 3 कौन कौन से ऐसे काम है अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, थर्ड प्रायोरिटी क्या होगी? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ये 100 जो एम्प्लॉई नौकरी से जो बरतरफ जिनको किया गया है उनका काफ़ी ज़्यादा जो तादाद है ना उनमें ऐसे हैं जिनको जो कमेटी है इंक्वायरी कमेटी उसने उसको माइनर पेनल्टी रिकमेंड किया था लेकिन इंतज़ामिया ने जो यूनियन जो ना होने के बराबर थी इंतज़ामिया ने उस पर कोई गौर ही नहीं किया और उनकी माइनर को मेजर पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारी पूरी कोशिश है ये अख्तियार है डायरेक्टर एडमिन का डीजी का तो हम इनसे बैठ के कोई मामला तय करें इंशाल्लाह और ये जो मुलाजमीन दर बदर हैं स्ट्रगल में हैं हम इनको कोई ना कोई रिलीफ दिला सकें इंशाल्लाह। बात करते हैं हम इजाज भट्ट साहब से। इजाज भट्ट साहब आप गुज़िश्ता 2 बरस से बरसर इक़्तिदार थे, यूनियन के आप चेयरमैन थे,
تو کیا کرتے رہے ہیں آپ یونین کی فلاح اور بہبود ملازمین کی، کیا کیا آپ نے؟ اور سب سے بڑا اہم جو مسئلہ ہے، جیسے بتایا گیا کہ 100 ملازمین ہیں وہ برطرف ہیں نوکریوں سے، ان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات یہ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. آپ کا بہت مہربانی آپ کی، اور آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کی وجہ سے آپ کو لوگوں کو یہ میسیج کنوے کریں. پہلی سر بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم نے بتایا کہ ہمارے ادھر جو ہمارا ٹینور تھا اس میں ہم بہت سے کام ہم نے کیے ہیں. بیسیکلی میں بتاتا ہوں آپ کو. فرسٹ پرائرٹی ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے پلاٹوں کا کام ہم نے بہت حد تک ہم نے کمپلیٹ ورک آؤٹ کر لیا تھا. تقریباً 90% ہم نے اس کا ورک آؤٹ کیا ہے. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی یونین کے ایسے عہدیدار تھے جن کی نیگلیجنسی کی وجہ سے، جنہوں نے آگے ہائپر ہو کے مینجمنٹ کے ساتھ تو کافی ہمیں نقصان پہنچایا. اچھا، ان کے رویے کی وجہ سے 1100 ملازمین کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. 1100 ملازمین کو پلاٹ ملنے ہیں جو 2010 میں الاٹ ہوئے تھے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. 2010 میں ہماری بیلٹنگ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 1100 لوگوں کو پلاٹ ایل ڈی امپلائز کوٹے میں، کیونکہ 3% کوٹا ہوتا ہے ہمارا، اس میں امپلائز کوٹے میں پلاٹ ملے تھے، الاٹ ہوئے تھے. ہوا یہ تھا انفارچونیٹلی ڈی جی صاحب نے یہ ایک ایلیگیشن پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جناب یہ جو پلاٹس ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے، بیلٹنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جو نا انہوں نے ان کو کینسل کر دیا ڈیو ٹو ریزن. آپ ماشاءاللہ تجربہ کار آدمی ہیں، 2 سال سے آپ برسر اقتدار ہیں. 2010 اور یہ 2021 آ گیا، اب 2022 آنے والا ہے. 11 سال میں اتنا اہم مسئلہ ابھی تک یہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ایک فرد واحد وہ جو 2 سال اقتدار میں رہا آپ کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہی آپ 11 سال کی ذمہ داری ایک بندے پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اس میں بہت سی اور بھی یونین جو برسر اقتدار تھی، ٹھیک ہے. اور جو نا جس وجہ سے نا ہمیں جب موقع ملا، اپرچونیٹی ملی، ہم نے اس پہ کام کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے وہ ایک پراپر اور اتھینٹک کیا ہوا ہے. اب ہماری کوشش یہ تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ گرج ہوتا ہے. اصل پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے کہ مینجمنٹ کو پراپر کنونس کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ کس طرح آپ ان کو پراپر گائیڈ کریں گے، کیونکہ وہ مینجمنٹ تو کام کرنا چاہتی ہے. مینجمنٹ دیکھیں، لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے کہ جناب آپ لوگ آئیں گے، برسر اقتدار میں آئیں گے. ہم لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں. ہم نے جہاں تک ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات تھی، بے شمار لوگوں کی کروائی ہیں، جو لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ تھی. اس کے علاوہ ہم نے موٹر سائیکلوں کا تھا جو ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے بے شمار لوگوں کے جو رکے ہوئے تھے. شادی کا ہمارے میرج ایک فنڈ ہے، وہ بھی ہم نے، جو بچیوں کی شادی ہوتی ہے ان کے لیے 50,000 وغیرہ اور 1,00,000 روپے ہم نے کروایا. اس طرح کر کے ہم نے بے شمار ایسے کام کیے ہیں، ویلفیئر کام کیے ہیں. موٹر سائیکل یہ تھی کہ انسٹالمنٹ پہ جو بھی ایک مائنر سی انسٹالمنٹ ہو جو منتھلی بیسس پہ ڈیڈکٹ ہوتی رہے، تاکہ جو ہے نا لوگوں کو کنوینس جو پرابلم ہے وہ حل ہو سکے. وہ بھی ہم نے ماشاءاللہ بہت کام کروائے ہیں. کتنی موٹر سائیکل دے چکے ہیں؟ یہ ہم تقریباً اپروکسیمیٹلی آپ کہہ لیں گے کہ 400 پلس کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم نے سر 1 to 5 بھی دیے ہیں، ہونڈا بھی دیے ہیں. ہم نے جو چھوٹی موٹر سائیکل ہوتی ہے سوزوکی وغیرہ اور اسکوٹی وغیرہ جو لیڈیز کو بھی ہم نے وہ سہولتیں وغیرہ دی. سر کتنی بچیوں کی شادیوں میں آپ مالی مدد کر چکے ہیں؟ سر دیکھیں، بے شمار لوگوں نے جو اپلائی کیا ہوا تھا اس میں کافی حد تک لوگوں کو ہم نے جو ویلفیئر جو فنڈس ہے ان کو جو بینیفٹ ہوا ہے، لوگوں کو ریلیف ملا ہے. تو اب کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. اس حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو بیلنس ہے، جو بجٹ ہے وہ کتنا ہے. اس حساب سے بھی ڈسٹریبیوشن کرنی پڑتی ہے کہ کتنا لوگوں ویلفیئر فنڈس میں کتنے پیسے رکھے جائیں. جتنی اماؤنٹس ہوتی تھی نا ہماری اپروکسیمیٹلی ہماری یہی ایفرٹس ہوتی تھی کہ ہم ان کو وہ فنڈ کی شکل میں لوگوں تک جو ملازمین ہیں ان تک پہنچے. اچھا بٹ صاحب، 1-2 چیزیں ہیں. سب سے جو اہم مسئلہ وہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ امپلائز کوٹا ہے، اس کی طرح جو برطرف ملازمین ہیں ان کی بحالی ہے، اور جو آپ نے آخر میں جو چیز رکھی ہوئی ہے ملازمین کی ویلفیئر کی. تو ان سب چیزوں کو آپ کیسے انشور کر رہے ہیں؟ 1 by 1 بتائیں کہ جو پلاٹوں کی بحالی ہے وہ اب اس ٹینیور میں آپ کریں گے؟ سر ڈیفینیٹلی ہمارا ایک ہی موٹو ہے بیسیکلی. ہم نے دیکھیں
جو LD میں سیاست ہو رہی ہے نا وہ پلاٹوں کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے. جی لوگ ہر جو بھی آتا ہے وہ یہ سبز باغ دکھاتا ہے کہ ہم آپ پلاٹ دیں گے. ہر آدمی کو, ہر انسان کو, یہی جو ملازمین ہیں ان کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہمارے بچوں کی شادی کرنی ہے, ہمیں پلاٹ ملنے چاہیے. جی اور اسی پوائنٹ آف ویو سے ہماری لوگ سیاست ہو رہی ہے. ہم نے سیاست نہیں کی, آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس میں ایفرٹس کی ہے, محنت کی ہے. اب کیونکہ 90% ہمارا یہ ورک آؤٹ ہو چکا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس پلیٹ فارم کی ساتھ ساتھ سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری فرسٹ پرائورٹی یہی ہوگی کہ پلاٹ جو ہے نا 10% جو کام ریمیننگ رہ گیا ہوگا نا وہ انشاءاللہ برسر اقتدار آنے کے بعد ہم فوری ٹاپ پرائورٹی پہ پہلی ہماری ایفرٹس یہ ہوگی, ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ملازمین کو جو ہے نا وہ جہاں تو ہماری یہ ہوگی کہ رجسٹریشن کروائیں گے, نہیں جو 2010 میں بیلٹنگ ہوئی تھی نہیں دوبارہ نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ اس کی بیلٹنگ وغیرہ ہم کروائیں گے فریش جو ہے, تاکہ جن لوگوں کو سروس 10 سال کی ہو گئی ہے, جو نئے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے میں شامل ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بھی سروس 10 سے ابو ہو گئی ہوئی ہے, تو ہم ان میں بھی شامل ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہم ان کو کریں گے. جی بٹ صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ یہ کام کروا دیتے ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں لوگ, جو ان کا حق ملنا چاہیے بٹ صاحب. اسی طرح اب ہم بات کریں گے خواجہ کاشف صاحب سے. یہ بھی سابقہ دور میں ایز اے سینئر نائب صدر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو اب پھر یہ LDA اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن کے LDA اسٹاف ویلفیئر یونین کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر میدان میں اترے ہیں, اور پھر یہ جنرل سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دور میں ان کی پرفارمنس کیا تھی اور آئندہ یہ کیا سبز باغ لے کے آئے ہیں, اور کیا وہ واقعی سبز باغ ہیں یا اس بار جو یہ وعدے کریں گے ووٹرز کے ساتھ انہیں وفا بھی کریں گے. جی خواجہ صاحب. اچھا, اس میں سمپل سا یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹینیور تھا اس میں ہماری 54 چارٹر آف ڈیمانڈس تھیں. تو ہم ہمیشہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی شکل میں اس کو ایک بناتے ہیں اس کو فائل کو, اور اس میں مختلف کیٹیگریز, مختلف ڈائریکٹوریٹس, مختلف اس کے سکیلز کے حساب سے جو پرابلمز ہیں. کسی کا پرابلم آیا, کچھ ایسے ہیں جن کے پروموشن سکیلز ہی نہیں بنے ہوئے تھے, کچھ ایسے ہیں جن کے جو ہے پروموشن چینلز نہیں بنے ہوئے تھے, بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی DPC نہیں ہوئی ہوئی تھیں, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا تھا. یہ بڑے اہم مسائل ہیں تو انہی چیزوں کو لے کے چارٹر آف ڈیمانڈس کو, جو کہ 54 اس وقت ہماری چارٹر آف ڈیمانڈس تھی مختلف کیٹیگریز کی, اور جس میں سے آلموسٹ ہم نے کوئی 40 یا 41 کے قریب جو ہے نا ہم نے اس کو فلفل کیا. اب وہ ان میں سے بھی بہت ساری ڈیمانڈ دوبارہ ریوائز ہو چکی ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے, اور اس میں جو مین جو تھا جو کہ ہم نہیں کر سکے وہ بالکل بٹ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ایک آدمی جو کہ مین سیٹ پہ تھا, جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ, جس نے کہ سارے ٹینیور میں ہمیں ڈسٹرب کر کے رکھا, اور جس کی وجہ سے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ اسے ہی کہہ رہے ہیں کہ 90 بھی نہیں, میری نظر میں وہ 95% جو ہے وہ بالکل فلفل ہو چکا ہوا تھا. تو بیکاز آف 2 انسیڈنٹس کے وہ ڈائریکٹر کے ساتھ بدتمیزی کرنی اور ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا پینڈنگ میں رکھ لیا. انشاءاللہ تعالیٰ اٹ از آن دا وے, اٹ از اپنا 95% اپنا سفر پورا کر چکا ہوا ہے, اور ہم جو CBA آنے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو فلفل کر لیں گے. اور جہاں تک بات رہی کہ یہ جو ویلفیئر فنڈ ہے, یہ ویلفیئر فنڈ لاسٹ ٹائم ہم نے 6 سال کے جو تھے میرج گرانٹ, جو کہ موٹر سائیکل کی اور جو ہاؤس بلڈنگ جو اس کا لون تھا وہ رکے ہوئے تھے. اس کو سب کو جتنے بھی پائپ لائن میں تھے ان سب کو اور اس میں پھر ہم نے بڑھایا بھی کہ پہلے بچیوں کا ہوتا تھا 50,000 روپے جو کہ لاکھ روپیہ کیا گیا, اور جو لڑکے کا ہوتا تھا وہ 25,000 تھا, اس کو 50,000 روپیہ کیا. سو اسی چیزوں کو آگے اب اس وقت جو ہے وہ کیونکہ ریگولرائز نہیں ہوا تھا فرام دا اتھارٹی کمیٹی, تو ہم نے اس میں 2 چیزیں کی ہیں. ایک جو آپ کا وہ جو فنڈ ہے جس کو ہم ویلفیئر فنڈ کہتے ہیں, اور ہاؤس بلڈنگ میں لا کے آلموسٹ کوئی 9 کروڑ ہوتا تھا, ہم نے اس کو 12 کروڑ سے پلس کرنے کی اس کی درخواست کی ہوئی ہے. ایک تو اس کو انہانس کروایا ہے, ٹھیک ہے جی, اور سیکنڈ جو ہم نے اس کو کیا ہے کہ اس کو ریگولرائز کرا لیں اتھارٹی کمیٹی سے, تاکہ کل کو کوئی بھی حکومت آئے یا کوئی بھی ایسا آفیسر آئے وہ اس کو چیلنج نہ کر سکے, اور یہ ریگولرائز ہو جائے, یہ ساری عمر کے لیے ہم رہیں. اچھا خواجہ صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اتنے فنڈز ہیں, لیکن
ان کو شفاف طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کیا آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ وہ ہماری جو کمیٹی ہے جو کہ جو بارگیننگ کمیٹی ہوتی ہے CBA کی، وہ کمیٹی میں ہم نے ممبرز ہی وہی رکھے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فیئر ہوں، جن کے بہت اچھی اپنا ریپیوٹ ہو، تاکہ جب بھی وہ جب بھی کسی بھی بارگیننگ میں بیٹھتے ہیں یا کنونسنگ میں کسی پینل پہ بیٹھتے ہیں، DG کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈائریکٹر ایڈمن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ بڑا فیئر اور کلیئر ہوتا ہے۔ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو جو بندہ جو کنونس کر رہا ہے یا جو بات کر رہا ہے وہ کتنے اس میں فیئر اس میں وہ اس کو۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ جو عہدہ ہوتا ہے جنرل سیکرٹری کا، یہ سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ LDA ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کیا منشور ہے آپ کے پاس؟ آپ کیسے ان کی فلاح کا اقدام کریں گے؟ پہلے تو یہی ہے کہ ان کی جو ملازمین ٹرمینیٹ ہوئے ہیں مائنر پینلٹیز کے بیس کے اوپر، ان کو ہم نے ری انسٹیٹ کروانا ہے، اور ان کو اوبیسلی یعنی 100 فیملیز کا اس میں میٹر آتا ہے، 100 فیملیز، اس کے ساتھ ان کی پوری فیملی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ آ جاتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں یہ پلاٹس کا، اور اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس کا ہمارا ہوم ورک کافی حد تک مکمل ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ہم فلفل کر لیں گے۔ باقی وہ جو میرج گرانٹ اور اس کا وہ ویلفیئر ہے وہ ریگولرائز ہو رہا ہے، اور وہ اتھارٹی کمیٹی سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم ابھی اس وقت برسر اقتدار نہیں بھی ہیں تو ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے ہی ہمارے ٹینیور کا وہ ورک مین چل رہا ہے اس کا۔ سو اس طرح ہی ہمارے پاس اور اس کے اچھا اس میں ایک بہت ساری ہمیں جو اب پرابلمز جو فیس نظر آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کیونکہ LDA کے پچھلے 7-8 سال سے بین لگا ہوا ہے، تو جتنے بھی 75-78 میں ہم نے بھرتیاں کی وہ اب آہستہ آہستہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ریٹائر ہونے کے بعد 1 سے 16ویں اسکیل کے اوپر مور دین 900 پیپل جو ہیں وہ یعنی کہ شارٹ فال ہیں۔ تو وہ شارٹ فال ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہیں وہ یعنی کہ کام زیادہ ہے اور لوگ کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے پچھلے دنوں ڈرائیورز کی سیٹیں بڑھا دی، کیونکہ وہیکلز ہمارے پاس زیادہ ہیں اور سیٹیں کم ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے ان کی سیٹیں جو ہیں مور دین 82 سیٹیں مختلف کیٹیگریز میں اسکیل وائز 5, 7, 11 میں ہم نے اس کو بڑھوا دی۔ اسی طرح ہی ہم کمپیوٹر آفیسرز، کمپیوٹر ڈیٹا آپریٹرز، سینئر کلرز، جونیئر کلرز، جو کیٹیگری ہماری شارٹ فال ہے اس کی ہم نے اس کی جو ہے نا اتھارٹی کمیٹی سے اپروول لینی ہے اور ان کی سیٹوں کو بڑھانا ہے، رادر دین دس کہ جب بھی حکومت جو ہے وہ بین اٹھائے گی وہ کرے گی، لیکن جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ سفر کر رہا ہے اس کو انسٹنٹ انرجی دینے کے لیے وی نیڈ کہ بھی ہم نے ان کی جو ہے نا سیٹیں وہ بڑھانی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی امیدوار برائے چیئرمین LDA سٹاف ویلفیئر یونین اعجاز بٹ صاحب، اور اسی طرح امیدوار برائے صدر محمد رمضان گجر صاحب، اور جنرل سیکرٹری کے امیدوار خواجہ کاشف صاحب کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ LDA کے جو ملازمین ہیں ان کی فلاح اور ویلفیئر کا ایجنڈا لے کر میدان میں آئے ہیں، اور ان کا وعدہ ہے کہ یہ LDA کے جو ملازمین ہیں ان کو درپیش جو سب سے اہم مسئلہ ہے LDA پلاٹوں کی بحالی، اسی طرح امپلائیز کوٹا، اور جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ اکاموڈیٹ کرتے رہیں گے، اسی طرح ان کی بچیوں کی شادی، موٹر سائیکلوں کی تقسیم، اور جو خاص طور پر برطرف ملازمین ہیں ان کی بحالی ان کے منشور کا حصہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔